हेलो, मेरा नाम लॉरेंस पौरी है और मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च से है। मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च कनाडा से है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए दुआ करती है। आप खुदा के बाबरकत लोग हैं। आए इस नशरियात को देखें और बरकत पाएं। आज हम इस नई सीरियल का आगाज कर रहे हैं। हम कैसे मसीह में अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, हम इसके बारे में सीखेंगे। आज जितने इस नशरियात को देख रहे हैं, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। कई महीनों से हम इस नशरियात को सीख रहे हैं और जितने लाइव हमें देख रहे हैं, मैं आप सबों के लिए खुदावंद का मशकूर हूँ। आप जहाँ कहीं से भी इस नशरियात को देख रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे। आप अपने कंप्यूटर से या किसी भी डिवाइस के जरिए से देख पा रहे हैं। हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं, हमारी कलीसिया आपसे प्यार करती है। आज हम यशायाह 43 उसकी 18वीं और 19वीं आयत तलावत करेंगे। यशायाह 43, 18 और 19। आज हम सीख रहे हैं हम कैसे मसीह में अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं और ये खुदा का मंसूबा है कि हम अच्छी जिंदगी गुजारें। लिखा है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो, मैं एक नया काम करने वाला हूं, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि पिछली बातों को यानी कदीम बातों को याद ना कर। खुदा 2020 का भी खुदा है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने संभाले रखा। कुछ लोगों को 2020 का साल बहुत मुश्किल लगा, लेकिन खुदा ने 2020 में भी बहुत सारे मौके फराहम किए ताकि हम इंजील की मुनादी कर सकें। और बहुत से लोग ऑनलाइन खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे थे और बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है, अब खुदा के कलाम की मुनादी पूरी दुनिया में की जाएगी और लोग खुदा के जलाल से मामूर होंगे। याद रखें, हम उस दौर में रह रहे हैं। दो काम इस दौर में हो रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि तारीकी का कब्जा होगा और बहुत सी बीमारियां दुनिया में काबज होंगी। और उसी वक्त हमें अपना ध्यान लगाए रखना है। हमें अपना ध्यान दुनियावी चीजों पर नहीं लगाना। खुदा कहता है कि खुदा का जलाल जाहिर होगा, उसके लोगों पर जाहिर होगा। खुदा इस दुनिया को अपने जलाल और अपने इल्म से भरने को है। मत्ती की इंजील 24वें बाब में और 14वीं आयत में लिखा है। मत्ती की इंजील 24वां बाब और 14वीं आयत में लिखा है, हाँ, ये इंजील अगरचे आप दुनिया में बहुत सारी बीमारियों और तारीकी को देखते हैं, हाँ, 2020 का पेंडेमिक भी हमें याद है, हाँ, अगरचे लोग खुदा में बढ़ना पसंद करते हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो एक दूसरे से झगड़ा रगड़ा कर रहे हैं। और इन तमाम तर बुराइयों और अच्छाइयों के दरमियान यीशु ने कहा क्या होगा, और लिखा है इंजील की खुशखबरी को पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा और फिर खात्मा होगा। और जब आप माहौल को देखते हैं कि किस तरह से तब्दीली आती है, इंजील खुदा के कलाम को दुनिया में फैलना है। हाँ, इन तमाम तर बुराइयों के अंदर खुदा कहता है मेरे लोग मौजूद होंगे जो इंजील की मुनादी करेंगे। इसका मतलब है खुदा के लोग कलाम की मुनादी करेंगे। हाँ, वो कलाम को लोगों तक लेकर जाएंगे। खुदा अपने कलाम को लेकर विजन रखता है। हाँ, इंजील को लेकर अपने हमसाया तक जाएं। हाँ, आप सोशल मीडिया से भी कलाम की मुनादी कर सकते हैं। हाँ, अपने लबों को खोलकर कलाम को सुना सकते हैं। हाँ, जैसे भी खुदा आपको मौका देता है आप कलाम की मुनादी करें। हाँ, पूरी दुनिया पर ऐसा हो रहा है। हमें कलाम की मुनादी करनी है, हम जहाँ कहीं पर भी हों। आप इंजील को सुनाते हुए खुदावन से कह सकते हैं हम लोग चाहते हैं ताकि लोग आए और कलाम की मुनादी को सुने। हमें इस साल में लीडर्स को सिखाना है, क्योंकि इन तमाम तर मुश्किलात के अंदर खुदा का दिल कभी तब्दील नहीं होता, वो ख्वाहिश रखता है। आज इरशाद आज़म आपके लिए है। आपको इसलिए बुलाया गया है ताकि आप इंजील की मुनादी करें। जैसे कि 2020 का साल जा चुका है, मैं ये चाहता हूं आप इस बात को जानें। मैं ये चाहता हूं हम सब इस बात को जानें, शख्सी तजुर्बा हासिल करें। अब 2020 के बाद जब हम जनवरी के महीने में हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको अपनी जिंदगी का जायजा लगाना है
کہ آپ کس طرح خدا میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے خدا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ہاں، آپ اپنی زندگی میں شاید کامیابی کو رکھتے ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں۔ بہت دفعہ مسیحی ہوتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحت تندرستی ضروری نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہاں، ہمیشہ کی زندگی میں جانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو صحت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس صحت تندرستی نہیں ہے، آپ انجیل کو لے کر لوگوں تک نہیں جا سکتے۔ خدا چاہتا ہے آپ صحت تندرستی پائیں۔ خدا یہ چاہتا ہے ہم زندگی کے تمام تر حصوں میں برکت پائیں۔ خدا یہ چاہتا ہے ہم صحت پائیں اور اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ حبقوق کی کتاب 2 باب اور 2 آیت میں خدا نے کہا، تب خداوند نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں۔ ہمیں اس سال میں اپنی رویا کو لکھنا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے اپنے رویا کو لکھ لے۔ جب تک آپ رویا کو لکھیں گے نہیں، آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ آپ رویا کو لکھیں۔ ہاں، اپنی زندگی کے ان حصوں میں آپ اس بات کو لکھ لیں کہ آپ نے کون سے گولز کو اچیو کرنا ہے۔ کئی دفعہ لوگ سے تندرستی کو لے کر یہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کر پاؤں گا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا پروسیس میں ڈالتا ہے۔ خدا کے ساتھ چلنا بھی ایک پروسیس کی مانند ہے، اور صحت مند زندگی گزارنا، خدا یہ چاہتا ہے آپ صحت مند زندگی گزاریں۔ بہت سارے لوگوں کا گول یہ ہے کہ وہ ڈگری پائیں۔ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا جب تک آپ خدا کے اس پروسیس میں نہیں جاتے۔ ہاں، آپ یہ لکھ لیں، ہاں، بہت سال پہلے میں پائلٹ بننا چاہتا تھا اور میں پوری رات ان کتابوں کو پڑھتا تھا۔ ہاں، یہ ایک پروسیس تھا۔ ہاں، لیکن میں نے پھر اپنے آپ کو درست کیا کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ میں کروں۔ آپ جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہاں، 17 سال کی عمر کے بعد میں نے بہت سارے فیصلے کیے، لیکن خدا نے جو فیصلہ میری زندگی میں رکھا، جب وہ میری زندگی میں آیا تو میں خدا میں بڑھنے لگا۔ یا زندگی کا سال شروع ہونے سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ خدا کی آگ سے بھریں گے۔ کیا ہم روح القدس سے بھرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ خدا کی برکات سے بھرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس سال کے ختم ہونے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بہت خوبصورت دن ہے۔ ہاں، 30 دنوں کے اندر بری عادتیں جاتی رہیں گی۔ خدا نئی چیزوں کو آپ کی زندگی میں لائے گا۔ خدا نئی عادات کو آپ کی زندگی میں رکھے گا۔ اپنی دعائیا زندگی کو بڑھائیں۔ ہاں، آپ کی صحت بھی بہت ضروری ہے۔ ہاں، اپنے کھانے پینے کی ترتیب کو بہتر کر سکتے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آنے والے 30 دن آپ کی زندگی میں بالکل تبدیلی کے ہیں۔ آپ کے گرد گرد جو کچھ بھی ہے آپ کی وجہ سے وہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور تب تک تبدیلی نہیں ہوگی جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوں گے۔ اس لیے بہت سے ایماندار یسوع کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق آگے بڑھے۔ ہم مسیح کے بدن کے اندر ایسا نہیں کر سکتے، اور یہ کافی نہیں ہے کہ آپ مسیح کا بدن ہوتے ہوئے صرف خادم کے کلام کو سنتے رہیں۔ ہم اس لیے کلام کو سنتے ہیں کہ کلام میں آگے بڑھنا شروع کریں۔ ہاں، یہ ایک راستہ ہے کس طرح خدا میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں مسیح کا بدن ہوتے ہوئے اس کی مرضی کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ ہم عضو مسیح کا بدن ہیں۔ کوئی بھی اکیلے رہ کر مسیح کا بدن نہیں بن سکتا۔ ہم سبوں کو مل کر چلنا ہے۔ اور 3 چیزیں ہماری کلیسیا میں بہت عام ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری کلیسیا میں ہر اتوار ان کا آنا، ان کی حاضری بہت ضروری ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کلیسیا میں ہمیشہ لیٹ آئیں۔ آپ ٹائم پر چرچ میں آنا شروع کریں۔ کرونا وائرس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ سلاپی ہو چکے تھے، وہ خدا کو اس طرح نہیں سمجھتے تھے۔ ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں ہر وقت خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ ہمیں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو خدا سے دور ہیں۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ نہیں جانتے آپ کیوں چرچ میں بیٹھے ہیں۔ ہم یہاں پر بادشاہی مقصد کے لیے ہیں۔ ہم ارشاد اعظم کے لیے یہاں پر ہیں۔ ہم یہاں پر برائی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم مل کر آگے بڑھنا شروع کریں، کلیسیا میں ترقی کا باعث ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسرے برائیوں میں بندھے رہیں۔ آمین۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ آپ اس گول کو لے کر آگے بڑھیں۔
اگر آپ فکر مند نہیں ہوں گے تو آپ اپنی زندگی کی فکروں میں گم ہو جائیں گے۔ آپ ان باتوں کے بارے میں نہ سوچتے رہیں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے یا نہیں۔ ہاں، اس بات کو سوچیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا آپ روحوں کو جیت رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ عام ہے۔ ہاں، ہم اس لیے اس دنیا کے اندر ہیں، یہ سوچنے کے لیے نہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے یا نہیں۔ ہمیں یہاں پر کچھ کام کرنے ہیں۔ اپنے ویژن کو کھونے مت دیں، اپنی قوت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ میں تیار ہوں کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ ہم خداوند میں بڑھنا شروع کریں۔ آمین۔ یس ہم یہاں پر صرف سیکھنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف سیکھنے کی حد تک نہیں رکیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کلیسیا میں صرف سیکھیں اور صرف سیکھیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سے کیا کچھ باہر نکال رہے ہیں تاکہ دوسرے بھی سیکھیں۔ جب ہم سیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کتنا عملی جامہ پہنا رہے ہیں، اور اس لیے روح القدس یہاں پر موجود ہے۔ روح القدس ہمیں شیپ دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے تاکہ خدا کی مرضی کے مطابق آگے بڑھیں، تاکہ وہ کام ہم پر ظاہر کرے جو خدا کروانا چاہتا ہے۔ آپ اس دنیا کے جھوٹ پر نگاہ نہ رکھیں۔ آمین۔ متی 28واں باب 19ویں اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہم تبدیلی کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم 2020 کے سال سے باہر آ چکے ہیں، ہم 2023 میں داخل ہونے والے ہیں۔ ہمیں دلوں میں اس کو مضبوطی سے قائم رکھنا ہے۔ یسوع نے کہا جاؤ شاگرد بناؤ، یسوع نے کہا جاؤ شاگرد بناؤ، اور یسوع نے کہا انہیں سکھاؤ، کلام کی منادی کرو، اور جن باتوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ کلام سناؤ اور صرف ان کے لیے دعا کرو۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ آپ صرف ان کے لیے دعا کریں۔ یسوع نے کہا کہ آپ شاگرد بناؤ۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ مسیحی بے راہ روی کا شکار ہوں۔ ہم اس لیے بلائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو جگائیں، ہم لوگوں کو ہوشیار کریں، ان کو بیدار کریں تاکہ ان کو خدا کے قریب لا سکیں۔ آمین۔ ہم اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں جو حادثاتی طور پر نہیں ہے، خدا کا منصوبہ ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ اپنی مشکلات کو مت دیکھیں۔ کیا پولس رسول کو جانتے ہیں جو پولس کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں؟ خدا نے پولس کا ویژن رویا پولس کو بتائی۔ جب پولس یسوع کو دمشق کی راہ پر ملا، اس نے دو چیزیں یسوع سے کہیں۔ اس نے کہا خداوند تو کون ہے؟ تو کون ہے خداوند؟ اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ جب ہم نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں، یہ دو سوال ہمارے لیے بہت عام ہیں۔ ہمیں اس سے پوچھنا ہے خداوند تو کون ہے؟ اور یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ ہمیں خداوند کو جاننا ہے کہ وہ کون ہے۔ ہم جانتے ہیں وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، ہاں وہ خداوند ہے، وہ استاد ہے، ہاں وہ ہمارا شافی بھی ہے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ یسوع ہمارا شافی ہے تو پھر بیماریوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیماریوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا ہم سے ڈرتی ہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ نجات دہندہ ہے، وہ یہوہ شامہ ہے، اس کی حضوری پوری دنیا پر ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑتا، وہ کبھی نہیں بھولتا۔ پولس نے کہا خداوند تو کون ہے اور مجھے کیا کرنا ہے؟ اور یہ سوال آج کے مسیحی کو پوچھنے ہیں۔ پہلا یہ کہ خداوند تو کون ہے، اور دوسرا یہ کہ خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں۔ ہم صرف ایمان رکھنے کے لیے نہیں بلائے گئے۔ آمین۔ افسیوں 2 باب 10ویں آیت میں لکھا ہے ہم خدا میں ہیں اور مسیح میں پیدا کیے گئے ہیں تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کاموں کو سر انجام دیں۔ مسیحی ہمیشہ کچھ کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں، اس لیے ہم مسیح کے بدن کا حصہ ہیں۔ ہم اس لیے بلائے گئے ہیں تاکہ کچھ کام کریں، تاکہ چرچ کے اچھے لوگ ہوں، صرف بیٹھنے والے لوگ نہ ہوں۔ اور ہم اس لیے بلائے گئے ہیں تاکہ خدا کے ساتھ رفاقت میں رہیں، اور یہ ہمارا کام ہے کہ مسیح کا بدن ہوتے ہوئے ہم اس کے ساتھ چلیں۔ ہم سب کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ خدا نے ہم سبوں کو مختلف تحائف دیے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ عضو مسیح کا بدن ہیں، اور جب ہم مل جاتے ہیں تو ہم ایک بدن ہیں، اور یہی ارشاد اعظم کو پورا کرنا ہے کہ ہم مسیح کو دنیا پر ظاہر کریں اور اخیر دنوں میں اس کلام کو پورا کریں۔ غور سے سنیں اس میسج کو۔ یشوع 24واں باب 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور یشوع نے پوری جماعت سے کہا، کتاب مقدس میں لکھا ہے، بس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو،
اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی سے تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ یشوع نے پوری قوم کے لیے چیلنج رکھا ہے۔ یشوع نے کہا کہ میں خداوند کی پرستش کروں گا، لیکن یقین مانیں وہ چیلنج پوری جماعت کے لیے تھا۔ یشوع نے کہا آپ کو چناؤ کرنا ہے، ہم سبوں کو اپنی ذات کے اندر اس بات کا چناؤ کرنا ہے۔ نوٹس کریں، یشوع نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں، اس نے یہ کہا کہ آپ اسی وقت اب چناؤ کریں۔ اس لیے میں آج آپ کو اس بات کا چیلنج دیتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے کہیں گے میں تو پہلے ہی مسیحی ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ آپ مسیحی ہوں اور خدا سے دور ہوں۔ کلیسیا کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا سے دور ہیں، صرف 20% مسیحی ہی دنیا میں کام کر رہے ہیں، 80% لوگ ابھی تک خدا سے دور ہیں۔ ہاں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مسیحی کہلاتے ہیں، صرف 20% کام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اس سے بھی کم ہو۔ ایک بڑی کلیسیا کے تھوڑے سے لوگ ہی دیکی دیتے ہیں، اور یشوع نے پوری قوم کے سامنے یہ چیلنج رکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں بلی گراہم جب کروسیڈ کرتا تھا، اب وہ فردوس میں جا چکا ہے۔ اس کی منسٹری کی سب سے کامیاب بات یہ ہے کہ اس کی بیوی، اس کے بچے خدمت میں تھے، اور کسی بھی منسٹری کی کامیابی یہ ہے کہ ان کے خاندان کے سامنے بھی یہ چناؤ رکھا جائے کہ آپ کس کو چنیں گے۔ انہوں نے خداوند کو چنا۔ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق خدا کے ساتھ نہیں چلنا، اس کے برعکس خدا کی مرضی کے مطابق۔ چند سال پہلے میں ایک میٹنگ کے اندر تھا، ہم بلی گراہم کے گرینڈ سن کی میٹنگ کے اندر تھے، اور ایک بہت بڑا کروسیڈ ہو رہا تھا۔ ہم نے دیکھا 400 کے قریب ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس روز مسیح کو قبول کیا، اور بہت سادہ الفاظ میں اس نے کلام کی منادی کی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کہا کہ آپ کو آج چناؤ کرنا ہے۔ ہاں، انہوں نے قدم بڑھایا اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم خدا کے ساتھ چلیں گے۔ وہ 100 کی تعداد میں تھے، اور میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ ہٹ کر میسج نہیں دیا تھا۔ ہاں، اس نے بہت سادہ الفاظ میں کلام کی منادی کی، اور اس نے یہ کہا کہ اپنے آپ کو تیار کریں، اور لوگوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، اور وہ سامنے آئے اور انہوں نے اپنی زندگی یسوع کو دی۔ آج آپ یہ فیصلہ کریں کہ جب یہ سال ختم ہونے کو ہے، ہم 2023 میں داخل ہونے والے ہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے تاکہ خدا کی حضوری میں بڑھ سکیں۔ ہمیں خدا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور یشوع نے یہاں پر کہا یا تو ان کو چن لو جس کی پرستش تمہارے باپ اور دادا کرتے رہے، یا اموریوں کے دیوتاؤں کو چن لو۔ اور رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم خداوند کی پرستش کریں گے۔ سوچے اس بارے میں، ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں، ہم کیسے خدا میں رہتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں۔ جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں خدا کے ساتھ چلوں گا، پھر خدا کے منصوبہ جات آپ کی زندگی میں آنا چاہیے۔ یہ آپ کی مدد کرتا ہے آپ کس طرح خدا کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں، جب آپ دل سے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے آپ کیسے خدا کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ میں چند ایک اور آیات آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ اعمال 20ویں باب میں لکھا ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ میں ان آیات کو پڑھنا چاہتا ہوں، اعمال 20واں باب، اور پھر اگلے ہفتہ ہم اس کے بارے میں مزید سیکھیں گے۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے متیلتھس سے افسس میں کہلا بھیجا اور کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ اس کے پاس آئے تو ان سے کہا، تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیا میں قدم رکھا، ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا، یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر، اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئیں، خداوند کی خدمت کرتا رہا، اور جو باتیں تمہارے فائدہ کی تھی ان کے بیان کرنے اور اعلانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا۔
बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। और अब देखो, मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नामालूम कि वहां मुझ पर क्या गुजरे, सिवाय इसके कि रूहुल कुद्स हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बिलमुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु मसीह से पाई है पूरी करूं। हम 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। हाँ, हम इस नशरियात के अंदर 5 चीजों के बारे में सीखेंगे। पहली बात ये, पलूस ये कहता है कि हम दौड़ने वाले हैं। हम 2-3 मिनट के अंदर इस मैसेज को खत्म करेंगे। पलूस ये कहता है कि मसीही लोग जो हैं वो मसीह के साथ दौड़ते हैं। हम एक दौड़ के अंदर हैं। हम दौड़ने वाले की तरह दौड़ते हैं। हम अपनी अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं। हम किसके साथ मुकाबला में दौड़ रहे हैं? हाँ, जिस्मानी ख्वाहिशात के हाँ, जिस्मानी ख्वाहिशात के खिलाफ दौड़ रहे हैं। आपकी जिस्मानी ख्वाहिशात आपको इस दौड़ में दौड़ने से रोकती हैं। हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ना है। कई दफा हमारा जिस्म सुस्त हो जाता है, बेरा रवि का शिकार हो जाता है। हम इसलिए नहीं बुलाएंगे कि सुस्त रहें, इसलिए नहीं बुलाएंगे कि जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करें। हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ना है, जिस्म के मुताबिक आगे ना बढ़ें। हाँ, वो काम करें जो खुदा करने को कहता है। हाँ, इस साल में एक मजबूत फैसला करें। हाँ, 2022 के साल में मजबूत फैसला करें। आप ये कह सकते हैं कि 2022 के साल में मैं मसीह के साथ मजबूती में बढ़ूंगा। हाँ, मैं 2022 के साल के आखिर तक मजबूत होता चला जाऊंगा। हाँ, मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूँ। हाँ, ये फैसला है जो हमें करना है। कितने लोग हैं जो मेरे साथ हैं? मैं ये बात नहीं कर रहा कि जिस्मानी तौर पर बढ़ें। हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक बढ़ना है। आमीन। खुदा ये चाहता है रूहानी तौर पर हमारी शक्ल भी अच्छी हो। हम मेंटली, फिजिकली खुदा के साथ चलें। आमीन। हमें ये फैसला करना है कि हमें खुदा के साथ आगे बढ़ना है कामयाबी में। हमें ये फैसला करना है। खुदा ये चाहता है आप कामयाबी हासिल करें। हाँ, ये अच्छी बात है। खुदा ये चाहता है आप कामयाब हों। खुदा ये चाहता है आप कामयाबी से जिंदगी गुजारें। खुदा ये नहीं चाहता कि हम दुम हों। खुदा ये चाहता है हम सर हों। क्या आप जानते हैं, कोई भी दुम नहीं बनना चाहता, सभी सर बनना चाहते हैं। अपनी जिंदगी को महदूद ना करें। हाँ, लोग नीम गर्म होकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। इस साल में गर्म हो जाएं। आप रूह की आग से भरें। अपनी दुआया जिंदगी में खुदा की आग को मांगें। खुदा के साथ जो वक्त गुजारें वो जज्बा से गुजारें। अपनी दुआ में मजबूती को रखें, जज्बा को रखें। जब हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, खुदा की हजूरी को महसूस करें। जब आप जंग को जीतना चाहते हैं तो मुस्कुराते रहें। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। मैं आप सबों के लिए दुआ करना चाहता हूँ, जितने भी टेलीविजन के जरिए से देख रहे हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, जितने भी देख रहे हैं। ऐ बाप, यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और ये फैसला करते हैं, यीशु तू खुदावंद है, तो हमारी जिंदगियों का खुदावंद है। खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में पहली तरजीह रखता है। हाँ, 2022 के साल में खुदा हमारी जिंदगी का मालिक है। हम खुदा को पहली तरजीह देते हैं। हम अपने एहसासात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते। हम मुश्किलात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते। खुदा तो हमारी जिंदगी के अंदर काम कर। खुदा का कलाम जिंदगी में आए। तेरा फैसला जो कलाम में लिखा है, जो हमारे लिए है, वो पूरा हो। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम जीत चुके हैं, हम फाते हैं। 2022 के साल में हम बढ़ते चले जाएं। हम तेरे साथ मजबूत से मजबूत तर होते चले जाएं। खुदा हमारी जिंदगी में काम कर ताकि मजबूत फैसले कर सकें। हम इसलिए करें ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। खुदा आप सबों को बरकत दे। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आपने इस नशरियात को सुना है।
آپ ضرور ہماری نشریات کو سن سکتے ہیں۔ ہماری دعائیہ ٹیم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہے۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور منسٹری ایپ پر دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری بہت ساری کلام کی ویڈیوز آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں hlvc.org۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے اس نشریات کو سنا ہے۔